अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पैनामा लीक्स आया था, उसने हलचल मचा दी थी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में 4 साल पहले। अब एक और बड़ा एंटिसिपेटेड लीक्स आ रही थी जिसको पेंडोरा लीक्स कहा गया, पेंडोरा पेपर्स कहा गया, और इसमें भी बहुत से पाकिस्तानी शख्सियात के नाम है। उस तरह की हलचल नहीं मचाई इन लीक्स ने, लेकिन पॉलिटिशियंस, मिलिट्री जो जनरल्स थे वो साबिक रिटायर्ड, उनकी फैमिलीज और बहुत से बिजनेसमैन के नाम सामने आए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कोई अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, कोई इस तमाम प्रोसेस में खामोश हैं। बहुत से लोग जिनके नाम आए हैं, जो पॉलिटिशियंस आए हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह थी। जब पैनामा पेपर्स आए थे उस वक्त इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, उनकी डिमांड्स बड़ी क्लियर थी कि होना क्या चाहिए, रिजाइन करें, घर जाएं, नाम क्लियर करें, इसी तरह के डिमांड्स आपने सुने होंगे उस वक्त। अब यह हुआ है कि एक स्पेशल सेल बनाया गया है वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से। ये स्पेशल सेल में FIA और नैब के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, और इस पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए ये वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतही सेल कायम किया गया है। जवाब तलबी करेगा, हकाइक कौम के सामने रखे जाएंगे, ये कहा फवाद चौधरी साहब ने वजीर आजम के ब्याह पे, जिन्होंने आज एक आला सतही इजलास की सदारत की थी। इन्हीं लीक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि कल से PMLN PTI की गवर्नमेंट ये कह रही थी इमरान खान साहब का जो इंडोर्स हुआ है उनका पुराना व्यू। बहरहाल क्या होना चाहिए, जो किया जा रहा है क्या ठीक है, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियोज में मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उस्मान डार साहब नौजवानों के SAPM हैं, नौजवान भी है और नौजवानों के SAPM। लेकिन मैं एहसन इकबाल साहब से शुरू करना चाहूंगा। एहसन साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब, अब आपकी पार्टी ज़ाहिर है यू आर द मेन ऑपोजिशन पार्टी राइट नाउ। जिस तरह उस वक्त इमरान खान साहब मेन ऑपोजिशन पार्टी थे, आज आपकी ऑपोजिशन पार्टी है। आपने देखा एक सेल कायम किया, क्या ये काफी आप मुतमईन है इससे? देखिए काशिफ, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है और जिल्ली हरूफ के साथ इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की करप्शन की खबरें आलमी मीडिया के अंदर इन पेपर्स के हवाले से शाई हुई हैं। और अगर जो पनामा लीक्स के मौके पे इमरान खान साहब का मौकफ था तो अब तक इनका इस्तीफा आ जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी काबीना के अक्सर लोगों के ऑफशोर अकाउंट्स पकड़े गए हैं जिसकी तफसील इन्होंने पहले नहीं बताई थी। जमान पार्क में भी इनके अपने कजन के जरिए इनकी ऑफशोर कंपनियां पकड़ी गई हैं, जो कि पहले भी पकड़ी गई थी। और सर वो मेरा ख्याल है एहसन साहब उसकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, वो ना कजन है ना उनकी कंपनीज हैं। जो 2 जमान पार्क है, आई एम श्योर आपने कल देखा होगा कि वो उस एड्रेस के 4 घर हैं वहां पे। आई एम श्योर ये बात तो आपको पता होगी। ये जमान पार्क के 10 घर भी बन सकते हैं। और अभी तो ये FIA और नैब को जो इंक्वायरी दी गई है, आप देखेंगे कि जमान पार्क को किस तरह जाती उमरा बनाया जाएगा। ये तो सारी जगलरी है। असल बात यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे एक खबर आ रही है जिसने हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका दिया है, और कहा जा रहा है कि हमारे वजीर आजम ने एक हमारे बड़े करीबी दोस्त मुल्क के सरबराह से तोहफे में मिलने वाली घड़ी जो है उसको मार्केट में फरोख्त करके पैसे कमा लिए। ये एक ऐसी बड़ा स्कैंडल है कि जिसने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सफारती एम्बैरसमेंट पैदा की। और मैं समझता हूं कि अब ये लाजिम हो गया है कि ये हुकूमत वो तमाम गैर मुल्की तहाइफ उनकी तफसील कौम के सामने पेश करे, क्योंकि इस स्कैंडल के नतीजे में हर पाकिस्तानी खुद को बहुत शर्मसार महसूस कर रहा है। चले मैं उस स्कैंडल पे आता हूं एहसन साहब, लेकिन ये क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया, ये पेंडोरा पेपर्स जो ICIJ है उस खुद लिख रहे हैं कि द डॉक्यूमेंट्स कंटेन नो सजेशन दैट खान हिमसेल्फ ओन्स ऑफशोर कंपनीज। मैं तो सिर्फ आपसे जानना ही चाहता, क्योंकि वुज़रा के नाम थे, कि वुज़रा के साथ क्या होना चाहिए। आपको ये कहूं काशिफ साहब, अगर मैं ये कहूं कि काशिफ अब्बासी साहब तो बड़े ईमानदार हैं, लेकिन काशिफ अब्बासी का नीचे प्रोड्यूसर भी बड़ा 2 नंबर है, उसका कैमरामैन भी 2 नंबर है, काशिफ अब्बासी की पूरी टीम जो है वो बहुत करप्ट है। काशिफ साहब बड़े ईमानदार हैं, कैसे हो सकते हैं? आफ्टर ऑल ये सारे लोग के जिनकी करप्शन के स्कैंडल सामने आ चुके हैं, और ये जो नैब और FIA है ये किस किस्म की इंक्वायरी करेगा? आपने देखा कि शुगर माफिया के ऊपर कोई काम हो सका, आटा माफिया के ऊपर कोई काम हो सका,
کیا دوائیوں کا اسکینڈل پکڑا گیا، اس پہ انہوں نے اپنا وزیر ہٹا کے اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا، کسی نے اس سے سوال پوچھا؟ ڈالرز کا اسکینڈل ہو گیا، تیل کا اسکینڈل ہوا، LNG کا اسکینڈل ہوا، BRT کے اوپر انہوں نے ثاقب نثار سے امبریلا لے لی کہ جب تک BRT مکمل نہیں ہوگی اس کی تفتیش نہیں ہو سکتی، اور اب BRT چل چکی ہے سال سے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایکسٹینشن کرتے رہتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا ایک نیا اس کا پروجیکٹ بنا کے اس کو ورک ان پروگریس شو کرتے ہیں تاکہ وہ جو امبریلا ان پہ رکھی گئی تھی اس کے تحت انکوائری نہ ہو سکے، اگرچہ پشاور ہائی کورٹ نے انکوائری کا کہا ہوا ہے۔ KP کے اندر احتساب کمیشن بنایا، جب ان کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تو وہ احتساب کمیشن ہی لپیٹ کے فارغ کر دیا۔ تو اس لیے ان اداروں کی نہ کوئی ساکھ رہ گئی ہے، نہ کوئی اس حکومت پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت پاکستان کی ہر فرنٹ کے اوپر انہوں نے سکی کر دی۔ بالکل احسن صاحب، میں پھر واپس لیکس پر آؤں گا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں گائے بگائے ٹی وی پروگرامز میں ڈسکس ہوتی رہی ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں استعفیٰ دیں، یہ آپ کا خیال ہے معیار پاکستان میں یہی ہونا چاہیے، یا یہ معیار اس گورنمنٹ، کیونکہ آپ کے وزیر اعظم صاحب کے بھی نام آئے تھے اس وقت، تو استعفیٰ دینے کی کوئی بات نہیں تھی کیا؟ جی وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں تھا سر، فیملی کا نام تھا نا جی، آپ تو وزیروں کے نام پہ کہہ رہے ہیں، وہاں فیملی کا نام تھا، وزیر اعظم کا نام نہیں تھا، یا تو ان کی آدھی کابینہ کا نام بیچ میں موجود ہے۔ اس وزیر اعظم کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہے، آئین دیکھیں، آئین کے اندر جو کابینہ ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبل ہوتی ہے، تو جب آپ کی آدھی کابینہ کے نام آ چکے ہوں اس کے اندر اور آپ کہیں کہ اس سے میرا تعلق نہیں ہے، تو اس کو کون تسلیم کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جو ایک جھوٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی پرائم منسٹر ہو گے، کل آپ کی حکومت بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اگر کسی وزیر کی کرپشن سامنے آئے یا ماضی کی یا حال کی، تو وزیر اعظم ذمہ دار ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو جن کا نام آیا 24 گھنٹے کے اندر ان سے استعفے لے لینے چاہیے تھے۔ یہ سر اب یہ دوسرا آرگومنٹ ہے جس سے میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ آپ نے انکوائری کرانی ہے، پہلے ان سے استعفے لیں، لیکن میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں، اصول پہلے طے کر لیتے نا احسن صاحب، اصول کیا ہونا چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ جس پہ الزام لگے وہ پہلے استعفیٰ دے، اپنی پوزیشن کلیئر کرے اور دوبارہ اپنے منصب پر آئے۔ میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہم نے عمران خان صاحب سے سنی ہیں، یہ باتیں بڑے شد و مت سے کیا کرتے تھے، آج ان کی جب باری آئی ہے تو وہ سارے اصول بدل گئے ہیں۔ جن وزیروں کے نام آئے ہیں ان لیکس کے اندر، کیوں نہیں ان سے سر، لیکن آپ کے اوپر تو آپ کا اصول اپلائی کرے گا نا احسن صاحب، آپ کا، اس کے بعد مجھے کابینہ کے اندر آؤ۔ احسن صاحب آپ پر تو آپ کا اصول اپلائی کرے گا نا، آپ پہ عمران خان کی کئی بھی بات کا اصول تو نہیں، وہ تو اب میں بھی چلانے لگا ہوں تھوڑی دیر میں، جو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ میں چلانے لگا ہوں، وہ کیسے استعفے مانگتے تھے۔ عمران خان صاحب پہ عمران خان صاحب کا اپنا اصول اپلائی کرے گا، جو باتیں وہ دوسروں کو کرتے تھے اب ان کے کر کے دکھانے کا وقت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہی از ماسٹر آف یو ٹرنز۔ اچھا، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، پھر مسئلہ یہ کہ کل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کل فرض کریں آپ کی حکومت آتی ہے، اس طرح کا کچھ اسکینڈل آئے، تو آپ کو یہ ڈیمانڈ کہ احسن صاحب کیونکہ آپ استعفیٰ مانگ رہے تھے پرائم منسٹر کا، آپ کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی؟ دیکھیے، اگر کوئی بات ثابت ہو جائے کہ کسی شخص کے اوپر بہت ٹھوس ثبوت ہے کہ وہ بدعنوانی میں ملوث ہے یا وہ بدعنوانی کی سرپرستی کر رہا ہے، تو پھر وہ اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھتا ہے۔ اور ہم نے مسلسل 3 سال سے دیکھا ہے کہ جتنے مافیاز ہیں، مجھے بتائیے کہ FIA نے انکوائری کی شوگر مافیاز کے خلاف، کون سا وزیر برطرف ہوا ہے، کس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے؟ کیا نیب نے کسی کو بلا کے پوچھا بھی ہے؟ ہمیں تو ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی، ایک ابتدائی انکوائری میں اسٹیج میں تھی ہمارے کیسز، تو نیب نے ہمیں پکڑ کے اندر کر دیا اور سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں رکھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جن وزیروں کے خلاف FIA نے انکوائری کر کے کنکلوژنز دیے ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی فکس کی ہے، ان کو تو کابینہ سے بھی نہیں نکالا گیا، نیب کی طرف سے جیل ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ نکتہ I believe this is a great starting point احسن صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں۔ میں اس وجہ سے نہیں، اگر پرائم منسٹر کا نام آئے تو ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ بھی ہونی چاہیے کہ پہلے وزیر اعظم بھی گھر جائے، یہ میاں صاحب بھی کہہ چکے گیلانی صاحب کے کیس میں، اور عمران خان صاحب بھی کہہ چکے کہ اس صورت میں وہ گھر جائے، لیکن یہ وزراء اگر 6 ہیں اور اگر کوئی پورٹ فولیو رکھتا ہے اور اس کا نہ سامنے آ گیا تو اس کا ظاہر ہے یہ تو معیار عمران خان صاحب نے خود فکس کیا ہے۔ ایسے اقبال صاحب بہت شکریہ، میں ذرا مہمان میرا تنویر صاحب بھی موجود ہے مسلم لیگ نون سے، لیکن ذرا عمران خان صاحب کو سن لیں کہ جب یہ پینما آیا تھا تو خان صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہوتی تھی اس وقت، تاکہ اس کے مطابق چلتے ہیں کہ کیا حکومت کو بھی اب اس پیمانے اور اس معیار پر پورا اترنا چاہیے۔
ہم ایک مثال لیں گے آئس لینڈ کے پرائم منسٹر سے کہ اس میں اتنی اخلاقی قوت تھی، اس کا نام آیا وہ ریزائن کر گیا. میاں صاحب آپ کو جانا پڑے گا، آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ گیا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر رہنے کے لیے. جو پاکستان کے انصاف کے ادارے ہیں، جب یہ پینما کے انکشافات ہوئے ہیں تو سارے ادارے پھر نواز شریف کے نیچے رہیں گے، تو کیسے وہ انویسٹیگیشن صحیح طرح کریں گے؟ میری قوم کی طرف سے اور میری ڈیمانڈ ہے نواز شریف آپ استعفیٰ دیں. پرائم منسٹر صاحب، جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی 2 کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں، میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ ریزائن کریں. آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی، کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ. اخلاقی جواز کی بات ہو رہی ہے تو اخلاقی جواز تو وزراء کے پاس بھی نہیں ہے جن کی کمپنیز نکل آئی ہیں انلیس انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. کیا یہ بات درست نہیں؟ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ کا نام نہیں آیا. ویسے تو میں امید کر رہا تھا کہ نہیں نہ آئے نہیں تھے، شاید میرا بھی آیا. سارا کو ڈکلیئر ہے، بڑے بڑے انہوں نے جنہوں نے چھپایا تھا ٹی وی کچھ نجی چینلز ٹی وی مالکان نے بھی نہ آئے نے. سو مقصد یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. لیکن دیکھیں میں بڑا خوش ہو رہا تھا احسن اقبال صاحب کو سن کے. نہیں میں دیتا ہوں نا، لیکن مجھے کچھ بڑی اہم بات کرنی ہے. بڑا اچھا لگ رہا تھا، کہہ رہے تھے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، سر شرم سے جھک گئے ہیں. حالانکہ پرائم منسٹر کا نام نہیں آیا، نہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے کسی رشتہ دار کا نام آیا. ان کے بیانات سنائیں جب یہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی پناما پیپرز کی، تو یہ کیا بولتے تھے تب میاں نواز شریف کے بچاؤ کے لیے ڈیفنس میں، تب ان کے کیا بیانات تھے. اور آج پرائم منسٹر انوالو نہیں ہے اس ملک کا. ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر کو تو کلین چٹ دے رہے ہیں آئی سی آئی جے والے کہ پاکستان کے وزیر اعظم یا ان کے ریلیٹیوز یا رشتہ دار دور دور تک کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا آپ مجھے مبارک دے رہے تھے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، پرائم منسٹر کا نام نہیں. ہاں جی، اب آتے ہیں دوسری طرف. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب آ جاؤ تو بہتر ہے. دیکھو نا کل وزراء کے نام ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے. دیکھیں اگر میں اپنی بات کر سکتا ہوں نا، اگر میرا نام آپ کو پارٹی کا موقع جس نے بھی جانا ہے. دیکھیں پارٹی کا سڑک تو پھاڑ کے تھوڑی لایا ہے. دیکھیں ماضی میں ہمارے وزراء اسٹیپ ڈاؤن بھی ہوئے ہیں جب ان کی بات آئی ہے. آپ کے خیال میں اب یہ پینڈورا پیپر سامنے آئے ہیں، جن وزراء کے نام کی کمپنیز ہیں جنہوں نے جواب نہیں دیا یا جن کی ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اب شوکت ترین صاحب نے آ کے کہا کبھی اس کمپنی نے کبھی ایسٹ ہی ہولڈ نہیں کیا، اس کی کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں، بنائی گئی تھی کسی پرپز کے لیے، وہ ہوا ہی نہیں. 2014 کی بات ہے. تو اس وجہ سے جن کی کمپنی ہولڈنگ کمپنی جن کے اندر چھپا کے جائیدادیں رکھی گئی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے مجھے آپ یہ بتائیں. پوری ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا ان کو ریزائن کرنا چاہیے، اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو کرنا چاہیے اگر ہم ماضی میں کہہ رہے تھے، لیکن جو آپ خود بات کہہ رہے ہیں لیکن سے نہ کریں. مونس الہی صاحب آپ کے وزیر ہیں، جتنے آپ یہ کہہ رہے ہیں خسرو بختیار صاحب آپ کے وزیر ہیں. اگر 2 وزراء ہیں جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ذرا باقیوں کو لے اس کے بعد جواب دیں، تھوڑا جا تسی پانی پیو ٹھنڈے ہو جاؤ، کوئی مشکل ٹائم آنے والا تھا. کوئی نہیں ایسی کلیئر کیا کرنا چاہیے جناب؟ کیونکہ معیار تو یہی ہونا چاہیے، دنیا میں یہ معیار ہے، یہ صرف پاکستان کا معیار. دیکھیں میں ایک چیز دکھاتا ہوں، خان صاحب کے بیان ہم کئی دفعہ چسکے کے لیے دکھاتے ہیں ایسا تسی یہ کہتے ہیں، لیکن دیکھیں معیار خان صاحب نہیں ڈٹرمن کرتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی سیاستدان کے کرپشن جائز ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک حمزہ شہباز صاحب کا بیان ہے کرپشن ہوتی ہے، اس کو چلنے دیں، یہ کرنے دیں، بیان ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گورنمنٹ میں آئیں اور کوئی کرپشن ہو، وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے کہتے تھے کرپشن ہوتی ہے اس کو جانے دیں. معیار تو وہی رہے گا. معیار دنیا کا یہ ہے کہ اخلاقی جواز وہی ہوتا ہے کہ آپ کا نام آئے، اگر آپ نے ایکسپلینیشن نہیں دی ہوئی، ڈکلیئرڈ نہیں ہے تو ریزائن کریں، نام کلیئر کرائیں، واپس آ جائیں. Isn't that how it should be? بالکل صحیح. اچھا اس میں پہلے ہم ذرا ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ قانون ہے کیا. پہلے ایک اور چیز سمجھ لیجیے، آف شور کمپنی غلط نہیں، ایگزیکٹلی نان ڈکلیئرڈ چھپانا، اس کو ڈکلیئر نہ کرنا ایف بی آر کے سامنے کہ یہ جائیداد میری پاکستان سے باہر ہے، یہ اللیگل ہے. آف شور کمپنی جائیداد اللیگل ہے. ہر پاکستانی کو چاہے اس کی 0 انکم ہو، لیکن اس کو ٹیکس ریٹرن اپنا فائل کرنا قانوناً اس کے اوپر لازم ہے. اب اس ٹیکس ریٹرن کے ساتھ آپ اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ بھی شامل کرتے ہیں، اور ویلتھ سٹیٹمنٹ میں آپ اپنے تمام ایسٹس بھی لکھتے ہیں. اگر آپ کے کسی کمپنی کے اندر شیئرز ہیں تو وہ بھی آپ باؤنڈ ہیں ڈسکلوز کرنے کے. یہ آپ کا قانون کہتا ہے. جن وزراء نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے کہ ایف بی آر ویلتھ سٹیٹمنٹس ان کی نکالے، سامنے رکھے، اور ساتھ ان کی یہ جو کمپنیز نکلی ہے وہ سامنے رکھ لے. جنہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی پھر آپ ان سے سوالات کریں. پھر پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سٹیپ تو دیکھیں یہ نا کہ دیر آلریڈی ان وائلیشن آف دا پاکستانی لا.
پہلا تو assumption یہ ہے کہ کچھ چھپا رہے ہو. assumption یہ ہے پہلی چیز تو ثابت ہو گئی نا کہ آپ نے قانون توڑا, آپ نے پرائما فیشیا آپ نے ایک قانون جو اس ملک کا ہے وہ آپ نے توڑا. تو صرف اسی بنیاد پر کہ اگر آپ ایک کسی ایسے عہدے پر فائز ہیں کہ جس میں ایک زیادہ پبلک اسکروٹنی ہونی چاہیے اور ہوتی سیاستدانوں کی, تو اسی نقطے کے اوپر کہ آپ نے قانون توڑا ہے, آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے, اسی نقطے کے اوپر استعفیٰ ہو جانا چاہیے, جس پہ آپ ایز ممبر نیشنل اسمبلی گھر جا سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ ایگزیکٹلی. اور خیر اب دیکھتے ہیں, ہائر مورل گراؤنڈ تو ہمیشہ ہمارے بھائی کی جو پارٹی ہے ہائر گراؤنڈ ہے, ہائر مورل گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اتنا انہوں نے لیا ہے ہر چیز کے اوپر, ہر ایشو کے اوپر, اور جب سے حکومت میں آئے تو ان کی زبان اخلاقیات کے نعرے تو آپ لوگ ہی لگاتے تھے نا. دیکھیں پھر آپ کو مبارک ہو پرائم منسٹر کا نام نہیں, آپ کے پاس تو اور مضبوط گراؤنڈ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم کہیں نہیں جا رہا. رانا صاحب کو دیکھتے مجھے شہباز شریف صاحب یاد آ جاندے, پتہ نہیں کی چکر ہے. رانا صاحب, شہباز صاحب ٹھیک نے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل. کاشف صاحب آپ کی تمام تر سوچ کے باوجود ٹھیک ہے. سر میری بڑی اچھی سوچ ہے, میں آئی ہیو نو بری سوچ پر اینی بڈی, میں چنگی سوچ رکھتا. سر اخلاقیات یہ وہ جملہ ہے یا لفظ ہے جو پاکستان میں استعمال تو بہت ہوتا ہے پر عمل بہت کٹ لوگ کر دے ہوتے تھے. کاشف میں ایک بات بتاؤں, بات آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں میں نے سنی. جو فرق ہے عمران خان صاحب اور ماضی کی پاس کی گورنمنٹس میں تھی یا جو پبلک آفس ہولڈر تھے, ان پہ یہ الزام تھا, ان کا یہ اپنا ایک اصول کے تحت وہ اپنی ایک اصول بتاتے تھے یا ایک اپنی جو فلسفی ہے. عمران خان صاحب نے بڑی بار جو آپ نے بیانات بھی سنائے کہ آپ پہ الزام آیا جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے, اور آپ سٹیپ ڈاؤن کر گئے اور انہوں نے کہا آپ علیحدہ ہو جائیں, جب کلیئر ہو جائیں تو واپس آ جائیں. ایبسولوٹلی. یہ بات آپ جب پھر بات کرتے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر علیحدہ ہوئے فلان, میں کہتا ہوں آپ زیادتی کرتے ہیں. آپ پاس کو تو وہ سفر کر چکے, وہ وکٹم ہو چکے, ان کی ہائی مورل گراؤنڈ تھی نہیں تھی, وہ جو جائز تھے نجائز تھے, آف شور کمپنی میں نام تھا نہیں تھا, لیکن جو ہوا وہ آپ کے سامنے 4 سال سے جو ہو بھی رہا ہے. اب باری آ گئی ان کی. اب مجھے بتائیں, یہ تو ایک آف شور کمپنی ابھی پنڈورا لیکس جو آئی ہیں یا پنڈورا پیپرز جو ہیں, جو پاس میں خسرو بختیار کی میں بات کرتا ہوں, وہ جو کہتے جی ڈار صاحب کے 90% کے پتہ نہیں کتنے پرسنٹ آپ کا چیئرمین کہتا ہے وہ ان کی پراپرٹیز انکم میں انکریز آئی. خسرو بختیار کے ودن 10 ایئرز, یہ آپ کے سامنے میں بھی جانتا ہوں, دوست ہیں ہمارے, پرانے کولیگ ہیں, اب بھی کولیگ ہیں, لیکن ان کی جو انکریز آئی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے دنیا میں یا پاکستان میں. میری جی پاکستان میں یا دنیا میں؟ نہیں, دنیا میں اتنی انکریز نہیں آتی. میں یہ بتا رہا ہوں, پراپرٹی کی نہیں بات میں کر رہا, دنیا میں انکریز اس ریشو سے نہیں آتی. بل کلنٹن کی شاید ویکسین کے ذریعے بھی نہ آئی ہو, یا جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کی جو انکریز آئی, میں اس کا بتا رہا ہوں, وہ ریکارڈ کی بات ہے. ملتان میں ان کا کیس نیب میں گیا, ٹھپ پڑا ہوا ہے, کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا. اب شوگر میں آئے تو ان کو ٹچ نہیں کیا گیا. شوگر وہ اسکیم میں تو وہ تھے. اب آگے بات ہے پنڈورا پیپرز کی. میں کہتا ہوں کہ فرق کیا پڑتا ہے, علیحدہ ہو جائیں 1 مہینے میں, جس طرح مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے. اگر یہ وہ ان کی آپ پھر اس کو نہ آپ کریں جو میڈیا والے ہیں یا اینکر پرسن ہیں کہ انہوں نے ایکسپلینیشن دے دی. یار ان کی ایکسپلینیشن ہوگی, ایکسپلینیشن نہیں سر, اگر ایف بی آر کے سامنے آپ نے ڈکلیئر کیا ہے وہی آپ کی ایکسپلینیشن, اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں کسی چیز. میری بات سن لینا, میں بالکل یہی بات کرنے لگا. انہوں نے کہا کہ یہ کرے نا جی, ایف بی آر کرنا ہے, جو کمیشن انہوں نے بنایا ہے وہ ان کو 1 ہفتے میں ڈیپلی دیکھ کے مہینے میں کر دے. کیا ان کو کوئی اس میں کوئی ایسی چھوڑے ہیں عمران خان صاحب پہ کتنی ہائی مورل گراؤنڈ پہ وہ پرائم منسٹر پہ ریزائن دیتے ہیں نہیں دیتے, لیکن یہ مجھے بتائیں ان کا نام تو ہے نا, کیا محسن علی صاحب کا نام ہے, کیا دوسرے لوگوں کا بیان ہے. یہاں تو یہ ہوا کہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, یہ جو مامن ڈیم تھا وہ ٹھیکہ دیا اس کو کمپنی کو, رزاق داؤد کی کو, وہ چیئرمین تھے. جب ٹھیکہ سائن ہوا, جب کانٹریکٹ ریزائن کر دیا, نہیں ریزائن چیئرمین سے کیا. دیکھیں نا یہ بات ہے, اور بیٹے کو بنا دیا. کاشف آپ یہ جو ٹرکس ہیں یہ آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو ابھی قائم ہے نا کہ بیٹا چیئرمین بن گیا اور آپ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے کے وہاں بیٹھے ہوئے. یہ بات نہیں ہے.
باتیں کرنی بڑی آسان ہے. بھائی آپ کے سکینڈل آپ نے ندیم بابر کو نکالا, کیا اس کی کوئی انکوائری مکمل ہو کہ اس کے پاس جو چیز آ گئی تھی؟ اس کو کوئی کیس تو نہیں ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اگر کچھ ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کس کا, انہوں نے ذکر کیا کہ کسی ویسٹ کنٹری کا پرائم منسٹر جو آپ سنا رہے تھے آئس لینڈ کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر گیا, اس میں اخلاقی اتنی طاقت تھی. بھائی وہ سٹیپ ڈاؤن ایلیگیشن پہ کر گیا, یہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور واپس آ جائیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, نقطہ آ گیا. میں ذرا کوئک رسپانس بریک کے بعد آپ تفصیلی جواب دینا چاہیں گے. سر مصطفیٰ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بریک سے پہلے, میں ذرا ان کو سن لوں. پھر صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ غالباً میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا یہی پرنسپل جو سیاستدانوں پہ اپلائی ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جنرل جن کا نام آیا, شفاعت غالباً ان کا نام ہے, وہ ہمارے ایمبیسڈر ہیں اس وقت جارڈن میں. اگر if that is true, if he is the ambassador, میں نے تو صرف سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, if it is true then he should also resign. Anyone on any government position should resign. جس نے ڈکلیئر نہیں کیا, ہر وہ شخص جو گورنمنٹ پوزیشن, اور یہ تمام لوگ چاہے وہ اس میں جنرلز ہیں. ڈکلیریشن کی کاشف بات نہیں, بات ایلیگیشن کی ہے کہ ایک بات آ گئی سامنے آئی ہے. ہائی مورل گراؤنڈ کو چھوڑیں. نہیں سر, ویسے چلیں اس کے اوپر بحث کر لیتے بعد میں, بریک کے بعد اس کے اوپر بحث کر لیتے. میاں صاحب کے اوپر بھی جب ایلیگیشن لگا تھا نا پیناما پیپرز کے ذریعے کہ ان کے اپارٹمنٹس ہیں, تو سب یہ کہتے تھے منی ٹریل دے دیں. کسی نے یہ نہیں کہا ریزائن کرنا ہی کرنا ہے, منی ٹریل دے دیں. اگر ہے تو بالکل سب ٹھیک ہے, اگر منی ٹریل نہیں ہے پھر پرابلم ہے. دیٹس ویئر منی ٹریل آپ ایف بی آر کے سامنے اسی لیے ہر سال گوشوارے اپنے جمع کراتے ہیں یا ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں, جو آپ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, وہ آپ اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. لیکن بریک کے بعد پائیں ٹینشن نہیں لینی, آ رہے ہیں میں ٹینشن رہتے ہو آج کل ٹینشن ہے. ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اخلاقیات, مورل ہائی گراؤنڈ, دیکھیے ریزائن کریں, نام کلیئر کرائیں, واپس آ جائیں. اچھا دیکھیں, میں پہلے حصے میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے 3-4 وزراء کی مثالیں ہیں اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ ضرور سبطین خان صاحب کا, علیم خان صاحب کا, بابر روان کا, ایون ریسنٹلی زلفی بخاری رنگ روڈ پہ بات ہوئی ہے, اسٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں. تو ہم نے ماضی میں یہ نہیں کہ ہمارے وزراء کوئی اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوئے, آپ کے سامنے انکوائریاں بھگتی ہیں, کلیئر ہوئے ہیں, پھر آئے ہیں. آسان ٹارگیٹس کو آپ نے اسٹیپ ڈاؤن کرایا. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے, دیکھیں مجھے بات ہے, چلیں میں آپ ہی کی مثال لے لیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا, اگر پہلے کیا تو اب کیوں نہیں کرتے؟ میں آ رہا ہوں اس بات پہ بھی آ رہا ہوں. تو ٹائم تو دے دو سر, 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, پنڈورا باکس کھلے ہیں. 24 گھنٹے بڑا ٹائم ہوتا ہے کے چکر میں چاہ رہا ہوں 24 گھنٹے تو تہاڈا خیال سی وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے جو پیناما لیک سے. امپورٹنٹ بات کیا ہے, حکومت سنجیدہ ہے کہ نہیں؟ حکومت سنجیدہ ہے. پرائم منسٹر نے آپ کے سامنے ودن 1 آور 2 آور ان کے ٹویٹ آ گئے تھے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں, اور جو 700 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. آج سیل بنا دیا گیا ہے پہ, مجھے کوئی شک نہیں ہے. ایک بات اس کو سائڈ پہ کر دیں نا سر. اچھا تسی یہ کہہ رہے ہو کپتان چنگا ہوئے تھے, تھلے 4-6 بندیاں دی اگر نکل بھی ہے تو نہیں نکل لیا ہے, انویسٹیگیشن ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اسٹیپ ڈاؤن پہ جانے سے پہلے جو بھی پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, دیکھنے والی یہ بات ہے, علیم خان صاحب ہے وہ کل کے ان کے چل رہے ہیں کہ 15 سال پہلے کی یہ سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, اور سارا ایف بی آر میں وہ ٹی وی پہ پروگرام میں آئے تھے اور وہ دکھا کے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے نا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں, جس کی نہیں ڈکلیئرڈ ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ اسٹیپ ڈاؤن کیا, وہ گھر جائے, اس کو اندر کریں, اس کی جو اگر اس نے ٹیکس ایویژن کی ہے, یہ تو آپ طے کریں گے نا, نہ آپ جج ہیں نہ میں جج ہوں. اگر کسی نے ٹیکس ایویژن کی ہے, آسان بات آپ نے کی تھی, ایف بی آر کا نکالنے. یہ تو 2 منٹ کا کام ہے ایف بی آر کے لیے کہ 700 بندوں کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ نکالے اور انہی 700 بندے کو چیک کرے کہ انہوں نے جو کمپنیز کے نام آئے انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں یا نہیں کی ہیں. جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی دے شوڈ بی ڈکلیئر کیا فردر انکوائری ہونی چاہیے. بلے بلے کریں یار, گڈ یو ڈکلیئر. دیکھیں کاشف, میں آ گیا رانا صاحب, ایک سیکنڈ رانا صاحب دینا, آپ کے ویورز سن رہے ہیں مجھے, میں آپ کے ویورز کو جو مجھے کاشف واسی کے پروگرام میں سن رہے ہیں, رانا صاحب میں 1 سیکنڈ دے دو, میں تھوڑا اس کے بعد آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں. کاشف ہر اس شخص کو یقین دلاتا ہوں جو مجھے سن رہا ہے آپ کے پروگرام سے, ہر وہ پاکستانی جو مجھے سن رہا ہے, پرائم منسٹر عمران خان کبھی کرپشن کے اوپر یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آنکھ بند نہیں کریں گے. اگر میں نے کرپشن کیا عثمان ڈار نے, کبھی میرا لیڈر میری پشپنائی نہیں کرے گا, کبھی میرے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. حکومت نہیں گرتی نا, مقصد یہ نہیں ہے, میرے جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, حکومت سٹن دا کوئی ڈر نہیں. کاشف جی میرے لیڈر کو حکومت گرنے کا یا گھر جانے کا ہوتا تو ایبسلوٹلی ناٹ پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر آیا جس نے کہا ہو. تو مقصد یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی پھر, اگر حکومتوں کے لیے یہاں کیا کیا لوگ کرتے رہے ہیں, کہاں بولنے کی ضرورت تھی اس ملک کے لیے, لوگ خاموش ہو گئے ہیں کہ کدھر سانو کار نہ بھیج دیں, کدی یہ نہ.
بات یہ ہے کہ موقف کے اوپر ٹھہر جو ذرا ان سے پوچھے سجیل میمن کا نام آیا, علی ڈار کا نام آیا, رانا صاحب نے پوچھو نا ڈائریکٹ وہ جوائی ہے نواز شریف کا, ان کا سن ان لا ہے جس کا نام آیا ہے, ان سے پوچھیں نون لیگ والوں اس کا تو آیا کہ ڈکلیئرڈ کیا ہے. اچھا وہ نہیں ڈکلیئرڈ ہے, ساڑی ڈکلیئرڈ جیڑی وہ حلال نہیں ہے یار. میں نے کہا آپ کے فورن فائنانس منسٹر کا تو پہلے میں نے کوئی نہیں, علیم خان کا بھی آپ کو کہا کہ ہاؤس کا ڈکلیئرڈ ہے. میرا مقصد پہلے بتا دینا یہ آگے اس کی, اور جس چیز ڈکلیئرڈ ہونے آپ ہی دستا ہے میری ڈکلیئرڈ ہے بھائی. میں رانا صاحب کے میں نے جب پہلے بھی جو موقف لیا وہ یہی تھا کہ بغیر سینسیشنلائز کیے چیزوں کو آپ اس طرح دیکھیں, یہ آگے بڑھنے کا طریقہ ہے. اور اس میں بھی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بھئی جس کی کمپنی ہے وہ پھر کرپٹ ہے. نہیں, تو یہ بھی ہمیں کسی لوگوں کے اس طرح سرٹیفکیٹ بھی نہیں بانٹنے چاہیے. کیسز آف فردر انکوائری ہوں گے, اور اگر وہ کسی ایسی سرکاری پوزیشن پہ رہے ہیں کہ جس میں ایزمپشن ہے کہ انہوں نے کوئی اگر کرپشن کی ہے, تو پھر ان کی پراپر جب تک کنوکشن نہ ہو کسی کے اوپر آپ اس طرح الزام بھی نہیں لگا سکتے. تو ہمیں اس کے بعد رانا صاحب آگے سلجھے ہوئے طریقے سے آگے جانا چاہیے. دیکھیں ان کو سب سے پہلی چیز آ کے انہیں وضاحت بھی دینی چاہیے کہ آیا انہوں نے ڈکلیئر کی ہے یا نہیں کی ہے. ابھی تک جواب نہیں آیا, ابھی تک میں دیکھا ہے ان کا جواب نہیں آیا. تو اگر ڈکلیریشن انہوں نے نہیں کی تو جس طرح باقیوں کے ساتھ اگر انہوں نے لا کو وائلیٹ کیا پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی کیا. ٹھیک, رانا صاحب کوئک ریسپانس کو میں واپس آتا ہوں. رانا صاحب کہ بھائی وہ ان کی جانے سے, عثمان ڈار کے جانے سے ان کی گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہوتا. وہ بندوں پہ ایکشن ہوا ہے جن کے جانے سے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ نے بالکل یہی میں کہنا چاہتا تھا. ایک تو دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ ہیں جن کی آف شور کمپنی ہے, اس کا مطلب ان میں ایک ٹینڈنسی تو ہے نا کہ جو ہماری ایک مورالٹی ہوتی ہے کہ جی ہم جو ڈیپ سیکیورٹی ہونی چاہیے, جس طرح مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیکس بچانا یا ٹیکس چوری کرنا ادھر آف شور کمپنی میں کیوں گئے کہ ہم نے ٹیکس چوری کرنا ہے, ٹیکس بچانا ہے. اگر ٹینڈنسی یہ ہے ان لوگوں کی تو اس کا مطلب وہ آپ کا ٹیکس نہیں بچا رہے, وہ برطانیہ میں ٹیکس بچا رہے, وہ آپ کا ٹیکس نہیں ہے. آپ یہ اس طرح نہ کریں, اس کا مطلب ٹینڈنسی چوری کی ہے. آپ ادھر اگر ادھر نہیں بچا رہے تو ادھر بھی بچا رہے ہوں گے, بہت کچھ کر رہے ہوں گے. دوسری بات میری رانا صاحب او خدا دے بندے ہو, سارا کم 4 سال پہلے تسی بھگت بیٹھے ہو, تھوڑا سا سوچ سمجھ کے دکھاؤ. 4 سال پہلے میاں صاحب مریم نواز شریف اینڈ حسن حسین یہ نکلیاں سے. میری کاشف بات سن لیں, جو ایک آپ نے شاٹ صاحب جو آپ دے دوں کہ اب بات ہے کہ یہ جو مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کو بائی نہیں کرتا, یہ اسٹیپ ڈاؤن کریں. ایف بی آر کون سا ٹائم لگتا ہے, 1 ہفتے میں لے کے آئے اس کو دیکھے سارا. ان کے کہنے سے کیوں آپ مان رہے ہیں ان کی بات کہ جی ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے؟ بھائی ان کے ڈکلیئر کیا کیا انہوں نے, کیا کاغذ لہرا رہے ہیں ایسے, وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے, 15 دن بعد دوبارہ آ جائیں. تو یہ 15 دن بھی گوارا نہیں ہے. کوئی کیا واقعہ موت واقعہ ہو گیا, یہ نسل در نسل نظر آ رہے ہیں, کیبنٹ کے رہے ہیں, کیبنٹ ممبر رہے ہیں. اس میں ایک میں سب کو جانتا ہوں, قابل غور ہے. آپ دوسری بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو حکومت ملی ہے, بڑی پاپڑ بیل ہیں اس نے. اب وہ آسانی سے اس طرح ہائی مورل گراؤنڈ پہ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑتا ہے, کدھر چھوڑے گا. ایک نقطہ ہمیں ہائی مورل گراؤنڈ سے تسی بھی کدی نہیں لیتا, جانتے ہو اس کا ویسے حیدر اللہ صاحب اس ملک کا رولا ہی ہے. شاید کچھ فورسفلی اگر کسی کے ریزگنیشن کی بات کی جا سکتی ہے, بڑی ہونی چاہیے زرداری صاحب کا نام. نہیں سیریس بات کر رہے ہیں کہ آپ تو ہر چیز میں مذاق کی طرف نکل جاتے ہیں کہ فورسفلی شاید جس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے وہ وزیر خزانہ شوکت ترین. زرداری صاحب کی تعریف کی تھی, شوکت ترین فائنانس منسٹر ہیں, شوکت ترین فائنانس منسٹر ہیں اور ایف بی آر ان کے ماتحت ہے. تو ان کا استعفیٰ دینا جو ہے یا استعفیٰ کا ڈیمانڈ کرنا وہ پرابلی از مور جسٹیفائڈ. ان کی تو ایکسپلینیشن سب سے اسٹرانگ ہے یار. جی ہاں دیکھو نا, ان کی جو ایکسپلینیشن پہ جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری ایک ٹرانزیکشن کرنی تھی جو یہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی تھی, اس پہ وہ ٹرانزیکشن ہوئی نہیں, اس کے لیے پرپز کے لیے وہ آف شور کمپنی کھولی اور اس میں ٹرانزیکشن ہوئی نہیں. لیکن رانا صاحب یہ تو انہوں نے کہا ہے نا, یہ تو اب انکوائری کمیٹی نے طے کرنا ہے نا کہ آیا انہوں نے جو کہا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. سب سائڈ پہ اسٹیپ ڈاؤن کریں, سب کی کتنا درست ہے. تو آئی تھنک کیونکہ ایف بی آر ان کے ماتحت ہے تو وہاں پر یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک نقطہ ہے کہ کیا آپ نے شوکت ترین صاحب کی ایکسپلینیشن ماننی ہے فیس ویلیو؟ ہم تو نہیں اس کے اوپر کوئی ججمنٹ کال, یا پھر اب نام آیا ہے تو پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ واقعی ان کی ایکسپلینیشن ٹھیک ہے کہ اس آف شور کمپنی نے کبھی کوئی ایسٹ ہولڈ نہیں کیا. کیا ہونا یہ تو کیس آف فردر انکوائری ویل لیفٹ کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟
کیا اگر کچھ وہاں ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے, ایک اکاؤنٹ ڈورمنٹ تھا, واٹ ایور جو کمپنی بنائی آپ گئی کی تھی. جگہ ایکسپلینیشن کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں میں اس لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کون ہے, کلیکٹیو رسپانسبلٹی خدا نہ واسطہ ہے, حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہو یار, شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں بھی تو شرمندہ ہو رہا ہوں, تمہیں نظر آ رہا ہے الحمدللہ پورے بیٹھے تھے, اب وہ تو آپ میں بیٹھے تھے. میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ کے پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے. اگر نواز شریف تک بات گئی, ایک سیکنڈ سن لو, دو جملے بولنے میں خیال رانا صاحب. عثمان بتائیں کہ پی ٹی آئی وہ مخلوق نہیں ہے جو شرمندہ ہو. چلو وہ ایسے مارے ہیں کہ ساڑھے کام تاڑی لیڈرشپ والے نہیں نا. آج الحمدللہ عثمان ڈار سینہ تان کے پروگرام جو بیٹھا تھا, میرا لیڈر الحمدللہ کلین نیٹ. میں تو پہلے کیا میں تو اسلام پیش کرنا رانا صاحب ہے, تاڑے ہی حوصلہ ایڈی کرپٹ لیڈرشپ نو آگے دفاع کر دے ہو. میں تو ہاتھ جوڑ لا کر انج ہو رہا ہے. میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں نون لیگ والوں کو پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملنا چاہیے جو ہم دیتے ہیں. وہ جو ایسے اقبال صاحب یہ بھی گھڑی کا سوال پوچھ رہے کوسا کھانے والا, کیا یہ واقعی بات درست ہے؟ شرم آنی چاہیے. ان کو ہاں نہیں بیچی کوئی, کیوں بیچنی ہے, کافی ضرورت ہے بیچنے دی. اپنے میرا حال ہے ان کو اپنے کوئی لیڈرشپ کے قصے کہانیاں یاد آ رہے ہوں گے, تو شاہانہ کے کہہ رہے نہیں بیچی, لیکن پھر رائٹ ٹو انفارمیشن یہ نہ نکال چھوڑو نا. اب تو آئیے میرا مطلب ہے ان دونوں کے لیڈرز کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر, باہر کے پہلے تو دورے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے نا. کوئی نہ لوٹنے سی پائی تھی کہ ادھر گئے ہیں دبئیوں ہو گئے نکل گئے, وہ بھائی صاحب گئے ہیں دوسرے لنڈن چلے گئے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے والی بات. اب ان کا یہ معیار آ گیا ہے, پاکستانیوں کے عمران خان کے اوپر گھڑی کا الزام لگا رہے ہیں. اعلان ہو گئے میرا مطلب ہے میں دیکھیں جو اصل بات کرنے لے آپ کے سامنے پاناما لیکس ہوا, تقریباً میں حال 1 سال انویسٹیگیشن ہوئی, جو بنا سارا کمیشن وغیرہ. نواز شریف کو پورا موقع دیا گیا, سٹیپ ڈاؤن نہیں تھے ہوئے. وہ پوری ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کے بعد جب وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اوپر کچھ نہیں بتایا گیا, جو بھی ان کے سامنے چیزیں آئیں, پھر وہ گھر بھیجے گئے یا جو کچھ بھی ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے ان کا کہنے کا کہ ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے جو وہ اس کو اتار دیں, اس کو نیچے کر لیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, میں سارے بھائیوں سے میری ایک درخواست ہے, رانا صاحب یہ کوئکلی ذرا آپ بھی جواب دیں. اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں برائے مہربانی اس کو معیار بنائیے فیوچر پالیٹکس کا. یہ خالی میں آپ سے آنیسٹلی ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیشین کو ہائی مورل گراؤنڈ ہونی چاہیے, اور ہائی مورل گراؤنڈ پر جائیں گے تو پولیٹیکل سسٹم سٹرونگ ہوگا. جو اس ویلیو جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں اڈہیر کرنی چاہیے. اس طرح اگر یہ بات بالکل میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں ٹوورڈز دی پیپل آف پاکستان, اور ہمیں دکھانا چاہیے کہ واقعی جو آپ نے مختلف نمائندے بھیجے ہیں وہ اس معیار پہ پورے اترے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ نہیں ہے. آپ یہ آئے تھے بہت بلند پاک دعوے کر کے, اور جو نکلا ہے وہ ایک کھودا پہاڑ نکلا چوہا. وہ پہلے سے بھی کوئی بہت ہی مورلی نیچے جا گئے ہیں. اب تو 100 یو ٹرن لے بیٹھے, کتنے پہلے چلے گئے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمندر کی تھا گہرائیوں میں چلے گئے ہیں, اور سر یو ٹرن لے کے وہ سنائے تو صحیح نہ کہ یار کاشف معیار بنا رہے ہیں انصاف کر لیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک. آپ میں ذرا مصطفیٰ سے بھی پوچھ لوں ذرا سر, یہ معیار ایسے ہونے چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے, معیار کچھ اور تھا حکومت کے لیے. وہ اب حکومت میں آ گئے ہیں, اپوزیشن والے ان اپنے لیے معیار کچھ اور تھا, نہیں ریزائن کیا کسی نے. پارٹی کہتی بھی نہیں میاں صاحب کو ریزائن کرتے, سر بہت سا پریشر اتر جائے گا, نہیں ریزائن. وہ ریزائن کرے, میں نے ریزائن نہیں کرنا. کیا یہ معیار بن سکتے ہیں پاکستان میں؟ کوئی اس معیار کو بنانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آزاد عدلیہ, کہ جس کے اوپر سب کو اعتبار ہو. ہمارے ہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک تاریخ رہی ہے, آپ کی اپنی ذات بناتی ہے. اگر کسی شخص کے وہ تو ایونچولی آپ جائیں گے نا کیس کے لیے. یہاں پر ہمارے اس ملک میں ایسی کتنی مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے اگر کسی بات کے اوپر وہ بھی کہہ رہے ہیں سر, نہیں ہونا تو یہ اصول آپ سے شروع ہے نا, پہلا معیار آپ نے اپنے لیے سیٹ کرنا. آپ مجھے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا اس ملک کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کبھی نہیں ہوئی؟ سر وہ تو کیسز کی صورت میں ہو سکتا ہے نا. دیکھیں دو چیزیں, بریک کے بعد اس کے اوپر آتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ پر گورنمنٹ نے کوئی بنایا ہے, ایک صورت یہ کہ یہ لیکس ہوئی یا کوئی چیز سامنے آ گئی ہے, وہاں پر پہلا ایکشن تو آپ نے لینا ہے, بعد میں گورنمنٹ ایکشن لے گی نا. یہ لیکس ہوئی ہیں, ہاں کیونکہ کمپنی آ گئی ہے, یہ ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن تھی, تو آپ کا پہلا معیار آپ نے اپنے متعلق پہلا فیصلہ خود کرنا ہے بعد میں. تو کیا یہ معیار ہم بنا پائیں گے پاکستانی سیاست میں؟ سب اگری کرتے ہیں میرا خیال ہے اس بات سے کہ معیار یہی ہونا چاہیے, لیکن ہوتا نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آخری سوال ذرا ایک منٹ کا جواب چھوٹا, میں رانا صاحب آپ سے شروع کروں گا. سب کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ اپوزیشن میں تو اخلاقیات تو ساروں کو محبت اور پیار ہے اخلاقیات سے,
کہ اخلاقی پوزیشن ہونی چاہیے. یہ حکومتوں میں اخلاقیات کسی کو یاد نہیں آتی, وجہ کیا ہے؟ اور میرا خیال ہے یہ حکومت جائے گی اگلی, جو بھی گورنمنٹ آئے گی, ادھر بھی اگر کوئی لیک آئے گی وہ کہیں گے ہاں جی دیکھتے ہیں کرتے ہیں, کوئی ریزائن نہیں. جبکہ اپوزیشن میں آپ ہوں گے تو سارے ریزائن مانگیں گے, اس کو ریزائن کرنا چاہیے. آخر وجہ کیا ہے؟ nobody takes morality seriously. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ہم جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں نہیں جائیں گے ہائی پاور گراؤنڈ پہ, یا کم سے کم morality پولیٹکس میں نہیں لائیں گے کہ اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہمیں اس وقت تک الگ ہو جانا چاہیے, اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. اور ہوئی ہیں سر یہ صرف اپوزیشن میں ڈیمانڈ کے طور پہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, حکومت میں بھی سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. چلے میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھتا ہوں, آئیڈیلی جب میاں صاحب کا بچوں کا نام آیا, سر رانا صاحب جب میاں صاحب اور بچوں کا نام آیا کیا انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, میاں صاحب کا تو نام ہی نہیں تھا. میاں صاحب تو دیکھیں ہائی مورل گراؤنڈ پہ وہ جو JIT بنی, میں آپ کو بتاؤں اگر پرائم منسٹر اگر میں ہوتا تو میں ایکسپٹ نہ کرتا JIT کو. سر JIT بعد کی بات ہے, پیناما لیکس آئی, انہوں نے کہا یہ اپارٹمنٹس ہیں, یہ ہڈن ہیں, یہ آف شور کمپنیاں ہیں, یہ بچوں کے نام پہ. پرائم منسٹر 19-20 کے افسروں کے سامنے میں اپنے بال بچے کے پیش ہوتا رہا, پوری فیملی کے. یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک سر, میرا آخری سیگمنٹ ہے, چھوٹا ہے لیکن یہ بات آپ بہت آگے چلے گئے JIT میں. مسئلہ یہ پرابلم ہے, میرے لیڈر کا نام آئے گا تو نہیں سر یہ اس کا تو نام ہے, کیا بات کریں, بچوں کا نام ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن میں ہم مختلف باتیں کرتے ہیں اور جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تب ہم مختلف باتیں کرتے ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. اس صورتحال میں پھر ہم جمہوریت بھی چاہتے ہیں. اس صورتحال میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی پاکستانی لاء کی اس نے وائلیشن کی ہے, ٹیکس لاء کی اس نے وائلیشن کی ہے, تو اس کے خلاف پھر فردر کیس ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہمیں ایگزمپشنز بھی نہیں قائم کرنی چاہیے کہ فلانا کرپٹ ہے, فلانا نہیں ہے. کسی کا نام نہیں لیا, ہم نے صرف یہ کہا جس کا نام ہے اگر اس کے پاس ڈکلیئر نہیں ہے وہ ریزائن کرے, جو بھی ہے. بالکل سمپل از دیٹ. دیکھیں میرے خیال میں اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائے گا جن کی ڈکلیئرڈ نہیں بھی ہیں. ابھی تو ہم سارے ایک کیس ورک کر رہے ہیں نا, جیسے شجیل میمن صاحب نہیں بولے ہیں یا ایک دو لوگ ہم نے نام لے رہے ہیں. لیکن رانا صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میاں صاحب کے بچوں نے جو کہا تھا نا یہ سانسیں مارے ہیں, اور جس وقت کے وہ سانسیں تھے ان کی عمریں 5-6 سال تھی. کوئی سمجھ نہیں تھا آتا کہ اس ایج میں یہ اتنے اثاثے بنا کیسے لیے ہیں انہوں نے. تو بڑی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ان کی ہوئی ہے. 15-16 سال کے قریب تھے میرے خیال میں, 92-93 کے خریدے ہوئے ہیں, 70s کی پیدائش ہے بچوں کی, لیٹ 70s کی, 75-76. 15 بھی کر لیں, میں پیرنٹس آف ڈاؤٹ دے دیتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ بات ٹھیک ہی کرتے ہیں. تو مقصد وہ بھی کوئی ایج نہیں ہے جس میں بلینئر بن جائیں 15 سال کے اور سارا کچھ ہوئے نا. تو ایتنی اگر جینیس ہو تو بن بھی سکتا, لیکن اسپیشلی پی ٹی آئی نے قانون لگ رہا ہے جینیس تو ان کے وزیروں کو ضرور استعفیٰ دینا جیسے قانون تک لگ رہا ہے. اتنی تگڑی بات کرتے ہیں جب میاں صاحب کی بات ہوتی ہے انج چھاتی کھل جاتی ہے, چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اپنا وزیر ہوتا ہے انج ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے یار, الحمدللہ ہمارا پرائم منسٹر ہمارا کوئی بات نہیں. دیکھتے ہیں یہ انکوائری سیل کیا کام کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.